अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। कराची में दिल चीर देने वाला वाकया पेश आया। आज से पूरे 9 माह पहले जुलाई में एक लड़का और लड़की, इन दोनों के घर वालों ने मिलकर 5 अक्टूबर की तारीख को फाइनल किया कि इनकी शादी 5 अक्टूबर को की जाएगी। अब ये जो शादी फिक्स की गई, इस डेट के पीछे, इस शादी के पीछे कुछ शराइत भी रखी गई, यानी हम ये कहेंगे कि ये मशरूत शादी थी। अब लड़का अपना कमरा तैयार कर रहा है, अपनी चीजें मैनेज कर रहा है, अपनी तैयारियां जोरों शोर से कर रहा है, और फिर साथ साथ जो लड़की वाले हैं वो अपना जहेज, अपने कपड़े और ये चीजें, मेकअप फुल तैयारियों में है कि डेट जो है वो करीब आ रही। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि शादी से 1 माह पहले लड़का अपने होने वाले ससुराल में जाता है और जाकर अपने ससुर से एक फेवर मांगता है। बड़ी हैरानगी की बात है कि शादी भी सिर्फ 1 माह रह गया और फिर फेवर। अब ये फेवर वो थी, उन शराइत से मुतल्लिक थी जो कि इस शादी में रखी गई थी। मैंने आपको बताया कि ये शादी मशरूत थी। सारी बात सुनने के बाद ससुर की तरफ से साफ इनकार कर दिया गया और उन्होंने कहा कि इस फेवर के मुतल्लिक दोबारा मुझसे बात भी मत करना। ससुर कहते हैं कि तुम मेरी शर्त पर अगर नहीं ये मामला टोटली तौर पर निभा पाओगे या करोगे तो फिर याद रखना, तुम एक कदम पीछे हटोगे, मैं शादी तोड़ दूंगा। मैं नहीं अपनी बेटी की शादी यहाँ पर करूंगा। सारी बात फाइनली तौर पर जब ससुर ने सुना दी इस होने वाले दामाद को, तो कहा कि हमारे घर में रात बेटा रुको, खाना शाना खाओ, तसल्ली से बैठ के सोचो, सुबह मुझे काम पर जल्दी जाना है, जब मैं शाम को आऊंगा तो मुझे अपना फैसला सुना देना, तसल्ली से सोचो। अब जनाब ये कहकर वो चले जाते हैं। ये वहां पर रात को स्टे करता है और स्टे के दौरान ये क्या करता है कि उसी घर में कुल्हाड़ा उठाता है और कुल्हाड़ा उठाकर अपनी होने वाली बीवी के पास जाता है और जाकर उसके सर में कुल्हाड़ा मार देता है, सर खोल के रख देता है लड़की का। मौके पर लड़की दम तोड़ देती है। अब होने वाली सास, होने वाला साला आगे बढ़ते हैं इसको पकड़ने के लिए, बचाने के लिए कि ये तो आपस से बाहर हुआ है। इतने में क्या करते हैं, उनपे भी वार करता है और वार करने के बाद वहां से फरार हो जाता है। पुलिस ने इस सिफाक कातिल को, जालिम को गिरफ्तार कर लिया है, तफ्तीश पूरी कर ली है। वो शराइत क्या थी, इस पर डिटेल के साथ मैं आपसे बात करूंगी कि कौन सी शर्त रखी गई थी, ये कौन सी फेवर लेने के लिए यहाँ पर ससुराल में आया था, 1 माह पहले ही क्यों आया, होने वाली बीवी को कल क्यों किया। मसला तो होने वाले ससुर से था, तो फिर बीवी की शामत क्यों आई, वार बीवी पर क्यों किया, उसकी जिंदगी को खत्म क्यों किया। ऐसे बहुत से सवालात होंगे आपके जहन में जो कि मेरे जहन में भी थे। इन तमाम के जवाबात इसी व्लॉग में आपको दूंगी। ध्यान के साथ जरा सुनिए। कराची में यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है। न्यू सब्जी मंडी स्कीम नंबर 33। जिस फैमिली की हम बात करते हैं, इनके घर के सरबराह का नाम है अब्दुल रशीद सोलंकी, बीवी का नाम है रानी सोलंकी, 2 बच्चे अल्लाह ने अता फरमाए। अब्दुल बासित सोलंकी बड़ा बेटा है, उम्र है इसकी 18 साल, और फिर इनकी एक बेटी है रशीदा सोलंकी, उम्र है उसकी 16 साल। अब्दुल रशीद जो है वो राज मिस्त्री का काम करता है। खाला का बेटा अब्दुल करीम और फैमिली कराची में नहीं बल्कि रहीम यार खान में रहते हैं और सादिकाबाद है एग्जैक्टली इलाका जहाँ पर रिहाइश है। अब्दुल करीम साहब का एक बेटा है और इस बेटे का नाम है अली गौहर। अली गौहर अपने काम की तलाश में आ जाता है कराची। अब यहाँ पर आकर अपनी जॉब जब तलाश करता है तो इसको बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल जाती है। नौकरी तो मिल गई, अब रिहाइश का मसला था, तो रिहाइश के मसले के लिए ये अपने वालिद साहब से फोन पर बात करता है, उनको बताता है, जिस पर वालिद साहब जवाब देते हैं मेरा एक कजन है जिसका नाम है अब्दुल रशीद, मैं उसको भी फोन करता हूँ, वो खालाजाद है, तुम्हारा रिश्ते में चचा लगता है, वो यही रहता है, उसके घर चले जाओ और शुरू में वहां पर रहना, तंग ना करना, ख्याल रखना और अपना घर समझ के रहना, और फिर उसके बाद कोई ना कोई अल्लाह ताला बंदोबस्त कर देंगे, मैं कॉल करता हूँ, तुम चले जाना। इसके बाद ये कॉल करते हैं, उनको बताते हैं कि यार बेटा जो है उसकी जॉब तो लग गई है, रिहाइश का मसला है, तो शुरू में जरा थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, उसके बाद कोई परमानेंट बंदोबस्त इसका जरूर करते हैं। जिस पर आगे से जवाब आता है, ऐसी कौन सी बात है, भेजो फौरन, कहने की तो बात ही नहीं। अली गौहर चला जाता है और चचा के घर, और फिर बड़े मिलनसार तरीके से इसको घर वाले सब मिलते हैं, बुलाते हैं, बिठाते हैं, खाना शाना देते हैं और गपशप शुरू करके कहते हैं कि बच्चे अब से तुमने इस घर को अपना घर समझना, और फिर रहने लगता है वहां पर। अली गौहर जॉब पर जाता और शाम को घर आ जाता, यही रूटीन थी इसकी।
اور بینک کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ بینک کی ٹائمنگز ہی ویسے بھی 9 to 5 ہوتی ہیں۔ چچا کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے رشیدہ، 16 سال عمر ہے، میں نے آپ کو آغاز میں بتایا، دھیان سے سنیے گا۔ علی گوہر رشیدہ کا اٹھنا بیٹھنا، بات چیت کرنا، ان تمام چیزوں کو پسند کرنے لگتا ہے کہ بڑی سوجی ہوئی لڑکی ہے، بہت اچھی ہے۔ خیر رشیدہ پر اس کا دل آ جاتا ہے، اپنے والد کو فون کر کے کہتا ہے کہ مجھے رشیدہ بہت پسند ہے، آپ ایسا کریں نا، رشیدہ کے پیرنٹس کے ساتھ، چچا کے ساتھ بات کریں، اس کا ہاتھ مانگے، یہیں مجھے شادی کرنی ہے۔ اب والد صاحب کیا کہتے ہیں؟ والد صاحب کہتے ہیں کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں بات کروں گا۔ اب یہ بات کرنے کے لیے آتے ہیں، ہاتھ مانگتے ہیں کہ رشیدہ کا ہاتھ ہمیں دے دو علی گوہر کے لیے، لڑکا تو تم نے دیکھا بھالا ہی ہے۔ والد صاحب کیا جواب دیتے ہیں رشیدہ کے؟ کہتے ہیں مجھے اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، ہاں البتہ میری 2 شرطیں مان لو، پھر یہ شادی کر دیتے ہیں۔ ایک یہ کہ ابھی ہم صرف اور صرف اس میں منگنی کریں گے، نکاح یا رخصتی نہیں کریں گے، کیونکہ رشیدہ ابھی چھوٹی ہے، 16 سال کی ہے۔ 2 سال کے بعد جب یہ 18 سال کی ہو جائے گی تب ہم شادی کریں گے۔ نمبر 2، علی گوہر کی ایک چھوٹی بہن بھی ہے جس کا نام ہے گلناز۔ گلناز کا رشتہ، گلناز کا ہاتھ میں اپنے بیٹے کے لیے مانگتا ہوں، تو ہمیں بھی گلناز کا ہاتھ دے دو، ہم اسے اپنی بیٹی بنانا چاہتے ہیں، بہو بنانا چاہتے ہیں، بٹا سٹا ہو جائے گا، ایک بیٹی آپ کو دوں گا، ایک بیٹی لے لوں گا۔ اس پر سب کے سب رضامندی کا اظہار کرتے ہیں، مٹھائی کھلاتے ہیں، منہ میٹھا کرتے ہیں، دعائے خیر کرتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلاح، بات پکی۔ مارچ کا مہینہ تھا 2025، یعنی اسی سال کی بات ہے، اس میں یہ منگنی ہوئی۔ وٹے سٹے میں منگنی کے بعد رحیم یار خان یہ واپس چلا گیا۔ علی گوہر چونکہ اب یہاں پر منگنی ہو گئی تھی، رحیم یار خان میں جا کے اس نے جاب تلاش کی اور اس کی جاب بھی وہاں پر ہو گئی۔ اب یہاں پر 4 ماہ کے بعد، 2 سال کہاں، صرف 4 ماہ کے بعد جولائی کے مہینے میں والدین کو لے کر دوبارہ سے علی گوہر چچا کے گھر آتا ہے، سلام دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ شادی کی ڈیٹس فکس کر لیتے ہیں۔ اب وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں 2 سال کا ٹائم دیا تھا اللہ کے بندو، تم لوگ 4 مہینے کے بعد شروع ہو گئے، ابھی تو سال بھی نہیں ہوا، تو میں نے تو 2 کا ٹائم دیا تھا، یہی تو میری شرط تھی۔ جس پر یہ سب مل کر کہتے ہیں کیا 2 سال بعد، کیا 2 سال پہلے، مہربانی کریں ڈیٹس فکس کر لیتے ہیں، گھر کی بات ہے، ایسا کون سا مسئلہ ہے، ہم بھی تیاریاں تیز کرتے ہیں اور آپ لوگ بھی تیز کر لو، ہمیں کچھ نہیں چاہیے جہیز میں۔ عبدالرشید صاحب کہتے ہیں چھوٹی ہے ابھی، 18 سال کی ہونے دو، پھر کریں گے، ابھی تو بہت چھوٹی ہے، تھوڑی بڑی ہو جائے۔ یہ آپس میں ان کی بات چیت چل رہی ہے۔ پہلے سب چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کی شادی کرتے تھے، عمر میں چھوٹی ہوتی تھی، گھر بساتی بھی تھی، گھر آباد بھی کرتی تھی، ابھی تک آباد ہے۔ جو چھوٹی چھوٹی عمروں کی لڑکیوں کی شادیاں ہوئیں، اللہ کا نام لے کے کریں۔ عبدالرشید صاحب کہتے ہیں کہ ہے تو وٹا سٹا، تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، 2 سال بعد بھی تو کرنی ہے، جائے گی اگر میری بیٹی تو آئے گی بھی تو صحیح، اندر ہی اندر ان کے یہ چل رہا ہے۔ خیر وہ کہتے ہیں اچھا یار چلو ٹھیک ہے، اتنا اصرار کر رہے ہو تو اوکے۔ 3 اکتوبر کو مہندی، 4 اکتوبر کو بارات اور 5 کو ولیمہ فائنل کر لیا جاتا ہے۔ کمرہ تیار ہو چکا، دلہے کا تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں جو کہ آلموسٹ پوری ہو گئیں۔ دلہن کے کپڑے اور جہیز کی تیاریاں بھی دوسرے گھر سے آلموسٹ کمپلیٹ ہو گئی ہیں۔ اب دھیان سے سننے والی بات یہ ہے کہ 2 سپٹمبر کو یہ جاتا ہے اپنے ہونے والے سسرال میں علی گوہر، اور جا کر اپنے سسر کو کہتا ہے ہمارے بزرگوں نے یہ بتایا ہے کہ ہم یہ شادی اکٹھی نہ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا، یعنی وٹا سٹا۔ میں نے بزرگوں سے کہا تو پھر کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ پہلے آپ کی ہو جائے، پھر کچھ وقفہ ڈال لیں اور اس کے بعد دوسری ہو جائے، تو اس طرح کر لیتے ہیں، بزرگوں کی بات کو مان لینا چاہیے۔ جس پر والد صاحب کہتے ہیں میری بات سنو، اس رشتے کے پیچھے 2 شرطیں میں نے رکھی تھی، ایک منگنی والی کہ 2 سال بعد شادی کریں گے، تم نے توڑ دی، اب دوسری یہ کہ شادی اکٹھی کرنی ہے، وٹا سٹا ہے، اب تم یہ بھی توڑ رہے ہو بزرگوں کے کہنے پہ، یہ تو غلط بات ہے، ایسے نہیں چلے گا، کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ جس پر علی گوہر کہتے ہیں مسئلہ کوئی نہیں ہے، بس بزرگوں کا یہ کہنا ہے تو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں، مجھے تو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عبدالرشید ایک عمر رسیدہ آدمی ہے، جوان بچوں کا باپ ہے، اس کو لگتا ہے کہ یہ تھوڑا مشکوک سا معاملہ لگتا ہے، یہ کیا ڈاواں ڈول کر رہا ہے، باتوں کو زبان پہ کھڑا نہیں ہو رہا، اندر ہی اندر وہ بھانپنے یہ لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ وٹا سٹے کی شادی نہیں کرنا چاہتے، لیکن اس کو کہتا نہیں ہے۔ عبدالرشید صاحب کہتے ہیں بیٹا اس بات پر کوئی بحث ہماری بنتی نہیں، آپ رات کو سٹے کرو، کھانا شانا کھاؤ، پوری رات سوچو، کل مجھے بتا دینا کیا کرنا ہے، میری ایک شرط تو میں توڑ چکا، آپ کے کہنے پر دوسری نہیں توڑوں گا، وہ ہوگی تو رشتہ ہوگا، ورنہ ہمارا آپ کا رشتہ ختم۔ یہ وہ رات ہے جو میں نے آغاز میں آپ کو بتایا کہ رات رہا تھا علی گوہر اپنے ہونے والے سسرال میں۔ 2 سپٹمبر کی رات کا ٹائم تھا، یہ وہاں پر رکا
اور ساری رات یہ سوچتا رہا کہ کرے تو کرے کیا. صبح ہو گئی، والد صاحب یعنی ہونے والے سسر اپنے کام پہ چلے گئے اور علی گوہر اٹھ کر عجیب و غریب سی باڈی لینگویج اور چلنا پھرنا تھا اس کا. کیا کرتا ہے، کیا کروں دل میں یہی سوچے اس کے گزر رہی ہیں. سوچی جا رہا ہے. کلہاڑا پکڑتا ہے، رشیدہ کے کمرے میں جاتا ہے جو کہ ہونے والی بیوی تھی. اس کے سر میں کلہاڑا مارتا ہے، لڑکی کا سر کھول کے رکھ دیا. موقع پر رشیدہ تو گر گئی، کوئی ہوش نہیں، خون کے فوارے نکلنے لگے. یہ سن کر ہونے والی ساس اور سالہ بھاگتے ہیں آگے علی گوہر کو پکڑنے کے لیے، لیکن علی گوہر ان پر بھی وار کرتا ہے اور پھر وہاں سے بھاگ جاتا ہے. ان کے وار کرنے کی وجہ سے ساس اور سالہ شدید مضروب ہوتے ہیں، یعنی ان کو بھی وار کرتا ہے. اب چیخو پکار اور افراتفری اور یہ حالات تو ہمسائے اکٹھے ہو جاتے ہیں چیخے سن کے. فوراً سے وہیں پر کھڑے ہو کے چیپا ونوں کو کال کرتے ہیں، پھر پولیس کو کال کرتے ہیں اور پھر جناب دونوں محکمے جب موقع پر پہنچتے ہیں، متعلقہ پولیس بھی آ جاتی ہے اور چیپا والے بھی آ جاتے ہیں. تینوں کو اٹھاتے ہیں اور ہسپتال لے جاتے ہیں، ماں، بیٹی اور بیٹا. ہاسپٹل لے جا کر بدقسمتی سے رشیدہ کی موت ڈکلیئر ہو جاتی ہے. ماں اور بیٹا جو ہے وہ شدید مضروب تھے، ان کو فرسٹ ایڈ دیتے ہیں، ایڈمٹ کر لیتے ہیں اور ٹریٹمنٹ جاری ہوتا ہے ان کا. الحمدللہ ان کی جان بچ جاتی ہے، یہ خوش قسمتی ہے. اس حوالے سے پولیس اسٹیشن میں ایک FIR درج کر لی گئی ہے جس میں مدعی بنا ہے عبدالرشید اور یہ FIR نامزد FIR ہے. اس میں ملزم ہے علی گوہر. علی گوہر پر پولیس ریڈز کر کے کام شام کر کے شکنجا ڈال کے پکڑتی ہے اور تھانے لے آتی. تھانے لا کے تفتیش کرتی ہے اور تفتیش میں جو چیزیں سامنے آئیں مختصراً آپ کو بتاؤں وہ یہ ہیں کہ میری بہن اس شادی کے لیے نہیں مان رہی تھی. وہ کہتی تھی تم نے شادی کرنی ہے تم کرو، لیکن میں کیوں کروں، میں نے نہیں کرنی. تم اپنی شادی کی خاطر، اپنی پسند کی خاطر میری بلی کیوں چڑھاتے ہو، میں نہیں کروں گی یہاں پہ شادی. اب وہ شادی کر نہیں رہی تھی. مجھے رشیدہ بہت پسند تھی، اکیلے بھی شادی نہیں کر رہا تھا اس کا باپ. میں نے کہا چلو بزرگوں کا بہانہ مارتا ہوں اور پھر یہیں پر میرے معاملات سیٹل ہو جائیں گے، بعد میں دیکھی جائے گی، چلو رشیدہ تو میری ہو جائے گی. لیکن اس پر میرا سسر نہیں آ رہا تھا تو میرے پاس کوئی چارہ نہیں بچا. کچھ سمجھ نہیں آئی، کلہاڑا اٹھایا اور رشیدہ کے سر میں دے مارا. چلو میری نہیں ہوئی تو چلو کسی اور کی تو نہیں ہوگی، اس نیت سے میں نے اس کو مار ڈالا. اب یہ ہے سارے کا سارا قصہ جو تفتیش میں چیزیں سامنے آئیں اور میں نے آپ کو بتائیں. میرا میسج آپ لوگوں کو یہی ہے اس حوالے سے، وٹے سٹے کی شادیاں ہوا کرتی تھی، ہمارے بزرگ کرتے تھے، بڑے کرتے تھے خاندان میں، اب بھی ہوتی ہیں. لیکن میں نے ذاتی طور پر جو تجربہ پایا، جو دیکھا بھالا، اس میں یہ تھا کہ وٹے سٹے میں اگر ایک گھرانہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، ایک کپل ڈسٹرب ہو رہا ہے تو دوسرا آٹومیٹکلی ہوتا ہے. میری بہن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، چل بھائی تیری بھی ایسی کی تیسی. یہ غلط ہے، ہونا نہیں چاہیے، لیکن ایسا ہوتا ہے. وٹے سٹے کا تو مطلب یہ ہے نا ایک دو ایک لو. تو یہ لین دین شادیوں میں تو نہیں ہوتا، یہ تو زندگی کے پوری زندگی کے فیصلے ہیں. اللہ کے نام پر بسم اللہ پڑھ کے شروع کیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نکاح میں اتنی پاور ڈالتا ہے کہ شوہر عورت کے لیے اور عورت شوہر کے لیے حلال ہو جاتی ہے موت تک کے لیے. تو اس میں لین دین اور آپ لوگ اپنے طور پہ یہ مضبوطی ڈالتے ہیں کہ چلو جی ایک دی ایک لی، وہ مضبوطی نہیں آتی، وہ اور کمزوری آتی ہے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ایک تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. دوسرا یہ ہے کہ علی گوہر ٹائپ کے لڑکے جو یہ کہتے ہیں کہ میں تو اس لڑکی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، مجھے تو یہ پسند ہی بہت زیادہ ہے. رشتہ جتن جھوٹ سچ جب حاصل نہ ہوئی تو سر کھول دیا. یہ تو خود غرضی ہو گئی. یہ کون سی محبت تھی اور یہ کون سی پسند تھی آپ کو کہ آپ نے اس کا سر ہی کھول دیا. پسند تو یہ ہوتی ہے کہ زبان پر پورا نہیں اتر رہے، سسر کو منا لو یا بہن کو منا لو. یہ تو نہیں ہے کہ آپ ایک معصوم کی جان لے لو. یہ کیسی پسند ہے آپ کی؟ ایسی پسند سے تو بہتر ہے کہ پتہ نہیں پوری شادی کے بعد آپ نے ساری زندگی اس کو کتنا ظلم اس پر کرنا تھا، اذیت دینی تھی. تو یہ کوئی پسند نہیں ہے کہ میری نہیں تو کسی کی بھی نہیں. یہ انتہائی گھٹیا فضول ترین بات ہے. تھینک یو.